बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं, लेकिन प्रोग्राम की पहली स्टोरी जो है वो जाहिर है कि हमारे पास इत्तेहादियों का जो कब से थोड़ी देर पहले इजलास खत्म हुआ, उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। उस पर काफी ब्रेकिंग न्यूज भी है, और इसके साथ साथ जो आशीर्वाद के बाद, यानी कि अपोजिशन की अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी आशीर्वाद के बाद हुकूमत अब ये चाह रही है कि इत्तेहादी जमातों की सपोर्ट के साथ ईवीएम के ऊपर, और इसके साथ ईवीएम के साथ साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की ऑनलाइन वोटिंग से मुतालिक मुतनाज़ा कानून साजी है, उसके ऊपर इजलास जो है, मुश्तरका इजलास पार्लियामान का, वो बुध को तलब कर लिया जाए। इसके ऊपर हम बात करेंगे खुसूसी तौर पर प्रोग्राम के अगले हिस्से में, जो आज नई सूरत हाल डेवलप हुई है, जिसमें कि राना शमीम जो कि साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान है, उन्होंने कुछ संगीन इल्जामात साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के ऊपर लगाए, और साथ में ये भी कहा कि उन्होंने मैनिपुलेट किया फैसले को कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इलेक्शन से पहले किसी तौर पे भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। इसकी क्या तफसीलात होंगी, और इसके ऊपर इसकी जो सियासी पोजीशन है, इसके सियासी असरात क्या होंगे, और परसों खास करके इस केस की सुनवाई भी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन पहले हिस्से में इत्तेहादी क्या कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा, जो कि जीडीए की सीनियर रहनुमा है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली है, हमें ज्वाइन करिए डीएसएनजी पे, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद सुनी हो, फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब आए और इजलास के बाद उन्होंने एक प्रेस टॉक की, जिसमें कि उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों के तमाम तहफ्फुज़ात जो हैं वो दूर कर लिए गए हैं, इसलिए अब मुश्तरका इजलास बुध को बुलाया जाएगा और कानून साजी की जाएगी। आप इस मीटिंग में मौजूद थी, आपका की मीटिंग हुई है, क्या तहफ्फुज़ात आपने रखे, और क्या आप राजी हैं आपके ईवीएम के ऊपर आपके कोई तहफ्फुज़ात नहीं है? जी, मैं सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये बिल ऑलरेडी नेशनल असेंबली से पास हुआ था और सबने वोट किया था। ये तो अब जॉइंट सेशन में तब आया है जब सेनेट में ये पास नहीं हो सका, तो उसके बाद नेशनल असेंबली में एक जॉइंट सेशन में जा रहा है। तो इसलिए ये कहना कि नहीं सपोर्ट है, यकीनन सपोर्ट तो एक जो अगर पहले भी वोट दिया था तो वो किस बिना पे दिया था। एज फार एज कंसर्न्स हैं, बिल्कुल कंसर्न्स हैं, और पूरे जिस तरह इलेक्शंस होती हैं, पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे मैं ईवीएम की बात नहीं कर रही हूं। और इसके अलावा यही चीज मैंने आज भी प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी कि जब कोई ऐसी कमेटी बनती है, इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिहाज से भी वो था, तो कम से कम जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, या इतने कोई 5 दफा कोई 6 दफा, तो इस तरह इनको देखना चाहिए कि ऐसे मेंबर्स को रखना चाहिए, और खासतौर पर अगर एलाइड पार्टीज में इनके हैं तो उनको जरूर उस कमेटी में होना चाहिए था। और इस ईवीएम के साथ साथ, क्योंकि ये तो सिर्फ एक पार्ट है जो कवर करता है, लेकिन इसके साथ बेतहाशा इलेक्शंस के हवाले से जो तहफ्फुज़ात हैं कि उसको भी अगर हम इसमें लेते तो अच्छा होता। दिस वाज जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये था। तो उस पे उन्होंने क्या कहा कि क्यों तहफ्फुज़ात हैं और क्यों नहीं एतमाद में लिया गया अपने एलाइज को? ये ऐसी गवर्नमेंट है जो कि मखलूत हुकूमत है, जिसमें कि एलाइज के दम के ऊपर ये चल रही है, एमकेएम भी यही शिकवा कर रही है, जीडीए यही शिकवा कर रही है, क्यू लीग यही शिकवा कर रही है। तो क्या कहना था उनका कि क्यों अपोजिशन जो आपकी एलाइज है उनके तहफ्फुज़ात को दूर नहीं किया गया? जी, मैंने हमेशा ये कहा है पीएम साहब को कि एलाइड पार्टीज हमेशा किसी भी हुकूमत की बहुत बड़ी ताकत होती हैं, तो उनको उस तरह से एतमाद में लेना चाहिए। लेकिन यकीनन जैसे मैंने कहा कि नेशनल असेंबली से पास हुआ, सबने सपोर्ट किया था, और कैबिनेट में भी इस पे बार बार डिस्कशन होती है, और जिसके ऊपर हम सब मौजूद थे। लेकिन जैसे कि वो एक जो भी ये ईवीएम मशीन को रख के और वो ब्रीफिंग होती, और उस वक्त हम अपने अपने सब उसके हवाले से तहफ्फुज़ात कहते, वो अब हुआ उसके बाद हुआ जब सारे एलाइड पार्टीज ने इस पे रेस
کیا. اور اس میں کچھ نے اپنی, کیونکہ میری نظر میں تو وہ ای وی ایم مشین بڑی ایک سمپل سی چیز ہے, اس میں کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہے, لیکن ایک دوسرے جو امپورٹنٹ اس کا ہے آئی ووٹنگ. سو اس میں بھی جن کے تحفظات ہیں, اب ایم کیو ایم کا میں ان کسی کی طرف سے نہیں وہ کرنا چاہتی ہوں, لیکن ان کے آئی ووٹنگ کا سپورٹ تھا, لیکن ای وی ایم پہ ان کے کچھ تحفظات تھے. میرے ای وی ایم پہ میں نے دیکھا اس کو کہ وہ تو بڑی سمپل سا ہے, اور اس میں چند چیزیں ہیں کہ جس کو انہوں نے کلیریفائی کرنے کا کہا ہے کہ فردر وہ کر لیں گے. اور لیکن ایک میری نظر میں تو وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ جس پہ اس وقت صرف لیک آف نالج ہے, لیک آف انفارمیشن ہے لوگوں کے پاس, اور جو پرانے ایک لاسٹ الیکشن میں جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے بھی ان کے تحفظات زیادہ ہیں. بہرحال ہر کوئی اپنا موقف بتائے گا. ایز فار ایز آئی ایم کنسرن تو ای وی ایم تو میں نہیں سمجھتی ہوں کوئی اتنا بڑا ایشو ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ کیبنٹ میں بھی اپروو ہوا, حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت بھی تمام تحفظات دور کیے گئے اپنے اتحادیوں کے, اس کے بعد یہ نیشنل اسمبلی میں بھی آپ نے منظور کیا. اب ایسی کیا صورت ہے کہ جس میں جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کریے؟ پیورلی یہ ٹائمنگ ہے جو کہ فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بارگیننگ کر رہے ہیں اتحادی اس وقت؟ دیکھیے یہ تھوڑا سا ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک نیگیٹو جملہ ہے, اس پہ ہی کچھ زیادہ سب کو اعتراض ہوا ہے کہ کسی قسم کی بارگیننگ نہیں ہوتی. لیکن یقیناً دیکھیں کیبنٹ میں نے جیسے بتایا ہم سب موجود ہیں, تو وہاں جب بات ہوتی تھی, لیکن جو بریفنگ ایک مشین کی ورکنگ کے حوالے سے تھی وہ نہیں ہو سکی تھی. اور اس کے لیے پھر آپ نے سنا ہوگا بھی کچھ دن پہلے ایک کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی جس میں شبلی فراز صاحب نے 2 مشینیں دکھائیں, اور اس میں ای وی ایم مشینیں, اور اس میں وہ پروسیجر دکھایا. میں نے خود اٹھ کے اس میں ووٹ کاسٹ بھی کر کے دیکھا, تو وہ چیزیں اس کے بعد ہوئی ہیں. لیکن یہ ضرور ہوتا رہا کہ کیا پروگریس ہے, کس طرح ہونا چاہیے. اور میں یقیناً میرا تو اس حوالے سے ضرور ہے, کیونکہ سندھ میں جس طرح الیکشنز ہوئی ہیں, لاسٹ الیکشنز ہوئی ہیں, وہ میں پورا پروونشل الیکشن کمشنر سے لے کے آخر تک کا پورا اس میں ایک ریفارمز کی ضرورت ہے. اور وہ میں نے آج بھی پی ایم صاحب کے سامنے رکھے. اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ ہو نہیں, یقیناً تحفظات دوسرے حوالوں سے تو ہو سکتے ہیں کہ رول جو میں چاہتی ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ پلے کرے اس لحاظ سے تو میرے ہیں, لیکن ایز فار ایز ای وی ایم از کنسرن وہ اٹس سمپل چیز ہے, اس میں کوئی اتنی. تو ڈاکٹر صاحبہ اگر پرسوں اجلاس طلب ہوتا ہے جو کہ حکومت نے اندیا دیا ہے آج فواد چوہدری صاحب نے, تو آپ لوگ اس کے اندر جو 8 بل ہیں شاید اس کے اندر یہ بل بھی ہے, اس پہ آپ ووٹنگ کریں گے؟ آپ تیار ہیں؟ پرائم منسٹر کو آپ نے کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کچھ بھی ہو جائے؟ جی دیکھیں بالکل اس کے اوپر آج یہی ہوا کہ ہم نے کہا ہے اور یہی اس پہ کیا ہے کہ آگے بھی اگر اس میں کوئی ہوں گی گنجائش امینڈمنٹس کی کہ ریفارمز کے حوالے سے, تو وہ بھی پھر اس کو آگے چل کے دیکھا جائے گا. اس وقت یہی ہوا کہ اس کو ایکسپٹ کیا ہے. اچھا, یعنی جی ڈی اے بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں گے, ایم کیو ایم نے بھی ہاں کر دی اور پی ایم ایل کیو نے بھی ہاں کر دی. دیکھیے میں نے تو ابھی جی ڈی اے کی میں بات کر رہی ہوں, اپنے حوالے سے بات کی ہے, لیکن ایم کیو ایم اپنی وہ کچھ امینڈمنٹس ڈالنا چاہتے ہیں جو اس پہ بھی پی ایم نے ایگری کیا ہے. اور جو وہاں کی بات تھی اب مجھے لیٹسٹ نہیں پتا, لیکن یہی بات آئی کہ وہ امینڈمنٹس کچھ دیں گے اور اس کے بعد وہ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرسوں کا جو اجلاس ہوگا اس کے اندر یہ جو انتخابی قوانین ہیں یہ منظور ہو جائیں گے جو کہ حکومت چاہتی ہے کہ جلد از جلد منظور کیے جائیں. دیکھیے منظور کیسے ہوں گے, کیونکہ پہلے تو ان کو اپنی ساری پارٹی کے ایم این ایز کو انشور کرنا ہوگا, ان سب کی پریزنس کا. ایز فار ایز میں اپنے حوالے سے یا جی ڈی اے کے حوالے سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ جی ہم سپورٹ کریں گے, کیونکہ یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ جب پہلے نیشنل اسمبلی میں آیا کہ ایک اس وقت تو ہم نے ووٹ ڈالا اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, تو اس میں کوئی غلط تاثر جائے باہر کہ پہلی کیا بات تھی اور آج کیا فرق آ گیا کہ کیا چیز ایسی ہوئی ہے, تو وہ آئی تھنک اچھا میسج نہیں جاتا کسی بھی سینئر لیڈرشپ
کے لیے یا کم از کم پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ ایک وقت میں ایک سٹانس ہو اسی چیز پہ اور دوسرے وقت میں دوسرا سٹانس ہو. تو میں تو اس چیز سے کلیئر ہوں کہ ہم سپورٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب، جو پی ایم ایل کیو کے تحفظات ہیں وہ گورننس کے حوالے سے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی اس موقع کے اوپر کوئی بھی بات ڈیسائسولی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو آٹا، چینی اور مہنگائی کی صورتحال ہے وہ ہمارے عوام جو ہے وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں. کیا آپ کے بھی ایسے تحفظات ہیں، اور کیا آپ اس کی بنیاد کے اوپر بھی حکومت سے الگ ہو سکتے ہیں گورننس کی بنیاد کے اوپر، کیونکہ آپ کو بھی اس کا جو بوجھ ہے وہ اٹھانا پڑے گا گورننس کا؟ جی، میں سب سے پہلے تو کیونکہ پی ایم ایل کیو کا تو جو سٹانس ہے وہ بہتر ہے کہ وہ خود بتا سکیں گے، کیونکہ ای وی ایم کا اس سے تعلق اس سے جوڑنا میں نہیں سمجھتی کہ صحیح بات ہے. ایز فار ایز آپ نے جو گورننس کا کہا ہمارے حوالے سے، دیکھیے گورننس کے معاملے میں بالکل ایشوز ہیں، اور سندھ حکومت کے لحاظ سے اور سندھ میں جو اس وقت صورتحال ہے اس میں اگر گورننس کی بات کروں تو ساری گورننس تو سندھ حکومت کی ہے. پیپلز پارٹی جو 13 سالوں سے وہاں حکومت کر رہی ہے اس میں پورا ان کا رول ہے. اور یہ سوچنا کہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ایک صوبے کی حکومت پر آتی ہے، کیونکہ یہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوتی ہیں، یہ جو اگر کہیں ہورڈنگ ہو رہی ہے یا ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے تو اس کو کون وہ کرے گا. اور میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ جو 12.5 لاکھ ویٹ انہوں نے پروکیور کی، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب آٹے کی قیمتیں 300-350 کے طریق پہنچ جائے اور غریب آدمی افورڈ نہ کر سکے، کیا اس وقت سندھ حکومت یہ ویٹ ریلیز کرے گی؟ آج بھی آپ یہ دیکھیں، کیونکہ یہ ہمیشہ ایک سسٹم بنایا جاتا ہے، 10,000 ان کو من روزانہ وہ کرنا ہے ہفتے کے 5 دن. کیا وہ اس طرح کر رہے ہیں ریلیز؟ وہ دیکھ رہے ہیں لوگ مزریبل ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ ابھی تک ویٹ ریلیز نہیں کر رہے ہیں؟ اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ سنیں گے کہ جی وہ تو گوداموں سے چوہے کھا گئے وہ ویٹ. تو کیوں غریب کے لیے ریلیز نہیں کی جا رہی اور جان بوجھ کے آٹے کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، بالکل یہ آپ کے جو گورننس کی حکومت فیل ہوئی ہے. آپ کے ان سندھ کے حوالے سے آپ کے تحفظات ہیں، وفاق کے حوالے سے نہیں ہے. آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا حکومت اپنا نمبر پورا کر لے گی؟ ہم نے دیکھا آپ کو اسپیکر کے کردار میں بہت بھرپور کردار آپ نے ادا کیا تھا، تجربہ ہے آپ کا. آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت کے اپنے اندر ایک دراڑ ہے وہ اس کو پورا کر پائے گی اس طرح کی قانون سازی کے اندر؟ جی، پہلے آپ نے کہا کہ مجھے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک چھوڑ دیا ہے کہ بے شک جو سندھ حکومت جو کرنا چاہے سندھ کے عوام کے ساتھ کرے، فیڈرل گورنمنٹ کو اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ایز فار ایز نمبر پورا کرنے کی بات ہے، دیکھیے کچھ پولیٹیکل ایکیومن بہت ضروری ہے، کچھ بہت ضروری ہے کہ اس کو سیاسی طریقے سے، جس طرح پارلیمنٹ اس وقت چل رہی ہے، کہ اس کو ایک سینئر ان کے پولیٹیشنز جو بھی ہیں وہ آگے آئیں اور وہ اس کو سنبھالیں. جب تک وہ نہیں ہو پائے گا، جب تک کہ یہ پارلیمنٹ کو بہتر طریقے سے نہیں چلا سکیں گے، تب تک کے لیے ضرور یہ خدشات رہیں گے. تو میری تو ان کو مشورہ ہے کہ پہلے سینئر جو آپ کے سیاستدان ہیں کہ ان کو بٹھائیں کہ پارلیمنٹ کو کیسے بہتر طریقے سے چلانا ہے اس کو دیکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو بھی میں یہ کہوں گی کہ اس رخ میں ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں پارلیمنٹ کو جہاں پہ وہ نقصان ان کے بھی کندھوں پر آئے گا. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہم سے بات کر رہی تھی ایکسکلوسیولی، اور وہ سپورٹ کریں گی ای وی ایم کے معاملے کے اوپر بھی، انتخابی قوانین کے اوپر حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں. کنسرنز ان کے فیڈرل گورنمنٹ کی گورننس کے حوالے سے ہیں، سندھ کے حوالے سے ہیں، لیکن وہ اس قانون سازی میں ساتھ ہیں. بڑھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی طرف، جن کا جو کہ آج اجلاس میں موجود تھے، مونس الہی صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب. ہم نے کامل علی آغا صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تحفظات ہیں. کیا پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کو ہم تصور کر لیں کہ وہ ای وی ایم کے اوپر جو ہے وہ بات کر لے گی، ان کے ساتھ کھڑی ہوگی یا اپنے رستے جدا کرے گی؟ السلام علیکم آغا صاحب. جی وعلیکم السلام. آغا صاحب، یہ کیا چمتکار ہوا کہ کل تک پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا یہ سٹیٹمنٹ آ رہا تھا اور ہم نے اخبار میں خبریں بھی پڑھی کہ علیحدگی کا، الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور پھر آج وزیر اعظم آپ سے ملے اور پھر ملنے کے بعد فیصلہ یہ ہوا ہے کہ مشترکہ اجلاس میں ای وی ایم کے اوپر قانون سازی جو ہے وہ پیش کی جائے گی. کیا تحفظات دور ہو گئے ہیں آپ کے؟
देखें आसमा, मेरे इल्म में ऐसा कोई फैसला अभी तक नहीं आया कि ये फैसला हो गया है। जब कभी भी ये फैसला होगा तो मेरे इल्म में तो जरूर आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है मैं सेंट्रल स्पोक्स पर्सन हूँ और वैसे भी मैं पार्टी का ओहदेदार हूँ, तो मेरे इल्म में तो अभी तक इस किस्म का कोई फैसला नहीं है। मुझे तो ये भी यकीन से नहीं मैं कह सकता कि कोई वजीर आजम के साथ अब तक मीटिंग हुई है या नहीं हुई है, उसमें किसने पार्टिसिपेट किया है, तो अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, रात तक सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो चौधरी परवेज लाई साहब की सदारत में जो इजलास हुआ उनके सामने रखे और तमाम मेंबरान जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ अवाम की अजियत बयान कर रहे थे और उनकी परेशानी बयान कर रहे थे, और उन्होंने फाइनली ये कहा कि जी हमारी राय के अंदर इनके साथ चलना अब नामुमकिन हो गया, क्योंकि हमारी जमात वो है कि पिछले 3 साल से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। और क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि जनाब जो भी फैसला करें वो मुशावरत के साथ करें। ये मुशावरत वाला अमल जो है ये हमारे मुआदे का हिस्सा था, तो आगा साहब मुशावरत होगी जी, बिल्कुल। हमारी इत्तलात ये भी है कि फाइनल और फैसला पॉलिसी मेकिंग में भी होगी। बिल्कुल फाइनल फैसला जो था वो चौधरी परवेज लाई साहब को पार्लिमानी कमेटी ने दिया कि वो फैसला करे। तो आज आपकी तरफ से कोई वहां पे वजीर आजम से नहीं मिला? मोना सिलाई साहब के कुछ मैं देख रही थी दुनिया न्यूज पे एक टिकट्स वगैरह आ रहे थे और खबर भी कि उन्होंने कहा है कि हमारे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बुध को इजलास हुकूमत तलब करने जा रही है, तो फिर आपका क्या फैसला होगा? ईवीएम पे वोट कर रहे हैं कि नहीं करना? देखें ये बात तो अभी इतनी आसान नहीं है। मैं नहीं समझता कि चौधरी परवेज लाई साहब ने जो फैसला करना था, जिनकी ये सारी जिनको इख्तियार दिया गया पूरी पार्टी की तरफ से, उनके फैसले से पहले कोई भी मैं हूं या कोई भी हो वो ये इख्तियार रखता है कि वो ये फैसला सुना दे। तो अगर कोई मीटिंग हुई है तो मेरे इल्म में तो वो मीटिंग नहीं है। अगर मीटिंग हुई होगी यकीनन, अगर कोई मीडिया रिपोर्ट कर रहा है तो मैं मीडिया के ऊपर एतराज नहीं करता, लेकिन एक बात मेरा हक है कि मैं ये कह सकता हूं कि चूंकि मुझे अभी तक ये इल्म नहीं कि कोई फैसला हो गया है, इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई फैसला हुआ है। फैसला होगा तो चौधरी परवेज लाई साहब जरूर मुझे आगाह करेंगे कि ये फैसला हो गया है, और वो इख्तियार उनके पास है। गो के पूरी पार्टी ने उनको ये क्लियर वर्डिक्ट दिया कि अब इनके साथ चलना इसलिए मुश्किल है कि अवाम की अजियत बढ़ती चली जा रही है और अवाम इतने तंग आ गए हैं कि हम उनको फेस नहीं कर सकते। इसलिए ये मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए कबल वक्त होगा कि मैं इसकी तायद करूं, और अगर फवाद चौधरी साहब ने ये बात की है तो वो तो कई बातें करते हैं कि उसके बाद फिर उसका पैरा भी नहीं देते। तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि कोई फैसला हो गया हो और मेरे इल्म में ना हो। आपने बहुत वाज़ेह लफ्जों में ये बात कही। हमारे प्रोग्राम में भी आपको पाकिस्तान के अवाम की जो परेशानी थी, और जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम एक अवामी जमात है और नब्ज पे हाथ भी रखती है। मेरा जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है इसके ऊपर है कि ईवीएम के ऊपर अगर परसों वोट पड़ता है तो आपकी जमात ने कल क्या फैसला किया पार्लिमानी जमात में कि आपने वोट डालना है उस पर कि नहीं डालना हुकूमत के साथ? देखें, कल जो मीटिंग थी उसके अंदर जो हमारे मेंबरान थे उन्होंने ये बड़ी वाज़ेह अल्फाज में ये बात की कि ये हुकूमत असल मसाइल की तरफ, जो अवाम के मसाइल हैं, जो अवाम के लिए ज़ियत बन चुके हैं, महंगाई है, सुई गैस की कमयाबी है, बिजली जो है लोड शेडिंग भी है, और उसके बाद फिर बिला वजह घंटों बिजली चली जाती है और कीमतें इतनी बढ़ती चली जा रही हैं कि उनकी रसाई से बाहर होती चली जा रही हैं, और उसके अलावा डॉलर की कीमत में इजाफा, चीनी की कीमत में इजाफा, आटे की कीमत में इजाफा, घी की कीमत में इजाफा, यानी जो रोजमर्रा जरूरत की अशिया हैं वो 3-3 गुना बढ़ती जा रही हैं और उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। अगर मुशावरत का अमल डे टू डे जारी होता और पॉलिसी मेकिंग में हमारी इनपुट शामिल होती तो यकीनी तौर पे हमारी जीरक और तजर्बाकार क़यादत
کوئی ایسا مشورہ دے سکتی تھی کہ یہ سارے مسائل جو ہیں وہ ختم یقیناً نہ ہو سکتے، لیکن اس کے اندر اذیت کے اندر، عوام کی اذیت کے اندر کمی آتی، مہنگائی کے اندر کمی آتی، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بہتر ہو جاتا، بیڈ گورننس کا خاتمہ ہوتا، رشوت ستانی میں کمی واقع ہوتی. یہ ساری چیزیں ممکنات میں تھیں. یہ ہماری جماعت نے کل کلیئر لفظوں میں کہا کہ نان ایشوز کو ایشو بنا کے حکومت جو ہے چل پڑتی ہے، کبھی ای وی ایم لے آتی ہے، کبھی جو اپنا آرڈیننس جاری کیے جاتی ہے، اور ایسے ایشوز کے اوپر جن کے اوپر جو پبلک کے اندر جو زخم ہے، جو پبلک کے عام آدمی کے جو زخم ہے، ان کے اوپر نمک چھڑنے کے مترادف ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر جو ہے یہ جب تک یہ اپنا لائحہ عمل نہیں بدلتے اور ایسا وتیرہ نہیں اپنا مزاج میں شروع کرتے کہ جس سے عام آدمی کو ڈے ٹو ڈے ریلیف ملنا شروع ہو، اس وقت تک یہ سارا معاملہ ختم ہونا ناممکن ہے. بہت بہت شکریہ. بہت واضح لفظوں میں کامل علی آغا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی تک پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ بدھ کے اجلاس میں کوئی شرکت کی جائے یا نہ کی جائے، اور حکومت کو بھی ان کے تحفظات دور کرنے، خاص کر کے گورننس کے حوالے سے. فواد چوہے صاحب نے کہا کہ اتحادی راضی ہو گئے ہیں، شیخ صاحب نے کہا راضی ہو گئے ہیں، اس لیے بدھ کو اجلاس طلب کیا جائے گا. کامل علی آغا صاحب کا بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ سن لیا. بریک کے بعد اس پہ آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہارون، ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ دوسری سٹوری جو ہے وہ رانا شمیم صاحب جو کہ سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان ہیں، ان کے کچھ انکشافات، ایفیڈیوٹ جو کہ انہوں نے لندن سے اس کی اٹیسٹیشن بھی کروائی ہے، اور اس کے بعد وہ منظر عام پر آیا ہے جس میں کہ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ میاں ثاقب نثار جو کہ سابق چیف جسٹس ہیں، انہوں نے اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کو احکامات دیے ٹیلی فون پہ ان کے سامنے کہ وہ اس کیس کے اندر جو جس میں مریم نواز اور میاں نواز شریف تھے، اس کے اندر ان کو الیکشن سے پہلے رہائی نہ مل سکے، ضمانت نہ ہو سکے، اور اس بات کو انشور کیا کہ وہ جیل میں ہی رہیں گے تب تک جب تک کہ الیکشنز نہیں ہو جاتے. ایک پورا ایفیڈیوٹ ان کا اب سامنے آ چکا ہے جس کی تفصیلات میں انہوں نے کچھ حاضر ججوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس حوالے سے کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے از خود نوٹس بھی لیا ہے جس کے اوپر کل سماعت کی جائے گی. اور اس میں بلایا ہے انصار عباسی صاحب کو جو کہ صحافی ہیں، جیو کی انتظامیہ، جنگ گروپ کی انتظامیہ کو بھی اس میں طلب کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رانا شمیم صاحب کو بھی اس میں طلب کیا ہے. جو میڈیا کی رپورٹس ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق رانا شمیم کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں. ہماری بات ہوئی تھی جسٹس ثاقب نثار صاحب سے بھی، انہوں نے ہمیں بھی یہ کہا کہ وہ تردید کرتے ہیں ان تمام الزامات کی، اور نہ صرف یہ بلکہ اس معاملے کے پیچھے کوئی اور موٹیوز ہیں جو کہ وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ سامنے آ جائیں گے. اسی موضوع پہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی جو نمبرز گیم ہے اس کے اوپر بھی، کیونکہ اپوزیشن کے رابطے ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چکے ہیں، اور بلاول کا مولانا سے رابطہ ہوا ہے، اسی طرح سے آج شہباز شریف صاحب کا بلاول بھٹو صاحب سے رابطہ ہوا ہے، اور جو بدھ کو جو اجلاس ہوگا اس کے اندر بھی تعداد کے اوپر بات اپوزیشن کر رہی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت احمد اویس صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر قانون دان بھی ہیں اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ہیں، لائرز موومنٹ میں بھی ان کا نام رہا. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمیں سینٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی جوائن کریں گے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما، سینیٹر، پارلیمانی رہنما سینیٹ کے اندر. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے احمد اویس صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں. آپ نے رانا شمیم صاحب کے الزامات دیکھے، سنے اور پڑھے بھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے الزامات میں کافی زیادہ مواد موجود ہے، اور خاص کر کے کل عدالت تو اس کو دیکھے گی، لیکن پرسوں بھی ایک ہیئرنگ ہو رہی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی کیس کے اوپر، اپیل کے اوپر، کیا اس کے اوپر بھی کچھ اثر پڑے گا ان انکشافات کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کریٹیکل ٹائم کے اوپر رانا صاحب کا پاکستان سے لندن چلے جانا، اور وہاں لندن میں انگلینڈ میں جانے کے بعد ان کے ضمیر کا جاگ جانا، اور پھر وہ یہ اس کا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ تیار کرنا، اس کو نوٹرائز کروانا. اور کریڈیبلٹی کی بات اگر کیجئے تو میں ایک بات آپ سامنے کہوں گا کہ اتفاق سے میں رانا شمیم صاحب کو بہت اچھی طرح سے اور بڑے عرصے سے جانتا ہوں،
اور میاں ثاقب نثار صاحب پاکستان کے چیف جسٹس رہے ہیں، ان سے بھی یہاں پہ پریکٹس اکٹھی شروع کی، مطلب ہم سے وہ جونیئر تھے پریکٹس میں، اور ایک ان کے والد سے بھی میں بہت اچھی طرح واقف تھا، ایک پورا خاندان، تو ان کی بھی طبیعت سے میں واقف تھا، اور ایز جج بھی جو، اور پھر ایز چیف جسٹس، اور جوڈیشل ایکٹیویزم میں جو جس طریقے سے انہوں نے اس چھڑی سے کسی کو نہیں بخشا جو سامنے آیا ہے، اور انہوں نے اس میں ایک کنسسٹنسی رکھی، اور میں سمجھتا ہوں جو میرا اپنا ایک پرسپشن ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جوڈیشل ایکٹیویزم کا ہونا بہت ضروری تھا، اور وہ انہوں نے کیا، خیر الگ بات۔ اب اس بات کے اوپر میں اتنی بات کہوں گا کہ رانا شمیم صاحب کو آپ ذرا پیچھے چلے جائیے، اور وہ زمانہ جب 3 نومبر سن 2007 کو پرویز مشرف صاحب نے تمام پاکستان کی جوڈیشری، سپیریئر جوڈیشری کو فارغ کر دیا، اور اس کے بعد ایک راستہ کھولا کہ بھئی جو آئے گا، اب پاکستان کے آئین کو سسپینشن کے بعد جب آئین واز ہیلڈ ان ابینس، اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اب جو جج جو ہے وہ کچھ لگائے جائیں گے، اور ان میں یہ وہ جج ہیں جو پی سی او جج کہلاتے ہیں، یہ ان میں شامل تھے۔ اب میں آپ کو یہ اتنا بتا دوں کہ پی سی او جج جو اوتھ لیتا تھا، وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آئی ول بی فیتھفل ٹو دی پرسن ہو ہیز سبورٹڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، انسٹیڈ آف گیونگ ایلیجنس کہ وہ پاکستان کے آئین کی وفاداری کا حلف لیتے، انہوں نے حلف لیا وہ اس شخص کے لیے کس کے ساتھ وفاداری کا حلف لیا کہ جس نے پاکستان کے آئین کو سبورٹ کیا تھا۔ اچھا، یعنی پی سی او جج تھے، لیکن احمد اویس صاحب اس کا حلف کے ساتھ وہ تو حلف لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں قرآن پہ بھی حلف لینے کو تیار ہوں، حلف لیا، سامنے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو شخص جو ہے وہ جو یہ حلف اٹھا سکتا ہے اس طرح سے، پاکستان کے آئین کے خلاف ایک حلف اٹھا سکتا ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو جج کہلانے پہ بھی فخر محسوس کرے، تو اس سے کیا بعید ہے؟ اس کا ضمیر کہاں ہے؟ اچھا، تو کہیں آپ کو ڈھونڈنے سے تو آپ کو ٹائمنگ کے اوپر بالکل ٹائمنگ کے اوپر آپ کو بھی ہے کہ یہ اس ٹائم کے اوپر انکشافات جو ہوئے ہیں اس کا کوئی مقصد ہے؟ ہاں، اس ٹائمنگ کے اوپر کل کے جو ہے میاں صاحب کی، تو دیکھیے نا، اس کے بعد اس فیملی کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، جج صاحبان کے ساتھ بڑا انس اور لگاؤ بھی رہا ان کا، اور ان سے جائز و ناجائز وہ فائدے بھی لیتے رہے، اور وہ ایک جج صاحب وفات پا چکے۔ آپ نے مطلب ہے کہ دل کو ہلا دینے والی بات ہے کہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے وہ کمٹمنٹ لے رہے ہیں ایک ایسے کام کی۔ اعظم نذیر طارق صاحب بالکل یہ احمد اویس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹائمنگ ہے، خاص کر کے پرسوں کیس بھی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کا، اس ٹائم پہ ان کا سامنے آ جانا، اس طرح کی بات کرنا، اور پھر ان کی اپنی ایک ہسٹری بھی رہی ہے، تو کیسے مان لیا جائے کہ اس وقت جو ہے وہ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے چیزوں کو؟ دیکھیے، آسمان میں ذرا ذاتیات سے بالاتر ہو کے بات کرنی چاہیے، اس بات سے ہٹ کے کہ مریم نواز صاحبہ کا کیس پرسوں کے لیے فکسڈ ہے، وہ تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے اور اس نے ابھی چلنا ہے، ظاہر ہے اس کے فیصلہ ہونا ہے۔ یہ معاملہ کیونکہ ان کے کیس سے اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ اسے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف یا مریم نواز کے کیس میں کوئی ریولیوشنز ہوئی ہیں اور کوئی راز جو ہیں وہ آشکار ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 6 ماہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج جو کہ سینئر پیونی جج تھے، جسٹس شوکت صدیقی صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک حلف نامہ داخل کروایا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی پاکستان کے موقر عسکری ادارے کے ایک اعلیٰ افسر کی جانب سے، اور کہا گیا کہ آپ اپیل آئے گی آپ کے پاس، آپ نے اس اپیل کو ابھی انٹرٹین نہیں کرنا، اور آپ نے ضمانت کا فیصلہ نہیں کرنا جب تک انتخابات نہیں ہو جاتے، اور کچھ دیر آپ نے میاں نواز شریف اور اس کی بیٹی کو جیل میں رکھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا، تو آپ کو پہلے کیسے پتا ہے؟ اور پھر اس کے وہ سارے مندرجات ہیں، میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب ایک اور موقر جج ہیں جو کہ پاکستان کا، جس کا تقریباً درجہ صوبے کا ہے، اس کی چیف کورٹ جو ہے سپریم کورٹ، اس کے چیف جج رہے ہیں، انہوں نے
ایفیڈیوٹ دیا اور اس میں انہوں نے وجہ بیان کی کہ میں تو رکا ہوا تھا اور میں نے کافی دیر یہ راز اپنے سینے میں روک کے رکھا، لیکن میری مرحومہ جو بیوی ہیں جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، اور یہ احمد اویس صاحب کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ ان کا انتقال بمشکل 2 ماہ پہلے یا 7-8 ہفتے پہلے ہوا۔ ان کی تدفین لاہور میں ہوئی اور ہم لوگ کافی سارے وکلا، کیونکہ رانا شمیم صاحب کچھ عرصہ لاہور میں رہے پھر کراچی چلے گئے، میں بھی تعزیت کے لیے گیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میری جو مرحومہ بیوی ہیں وہ کیونکہ وٹنس تھی اس واقعے کی، تو انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ آپ یہ بات ضرور پہنچائیں گے جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان تک اور پبلک تک۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں اگر انہوں نے کوئی ایفیڈیوٹ دیا یا کوئی اپنا بیان جاری کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں، اور ایک عدالت نے اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے اور اب انہیں کل کے لیے بلا بھی لیا گیا ہے، اور جو رپورٹر اس کو کور کرنے والے بھی انہیں بھی بلا لیا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح پاکستان میں نظام انصاف جو ہے اس میں کچھ لیگل پروویژنز ہیں، چاہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے یا کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے، جن کا ذکر کیا گیا ہے چیف جسٹس صاحب کا، ظاہر ہے ان کا بھی وہ موقف لے گی عدالت، اس کے بغیر یہ کہانی مکمل نہیں ہوتی جی۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی تحقیق ہو جانی چاہیے۔ بالکل ایک چیز ضرور ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے کیس پہ بالکل اس واقعے کا اس لیے اثر ہے کہ یہ واحد کیس ہے جس میں ہر 6 مہینے سال کے بعد کوئی نہ کوئی چیز نکلتی آ رہی ہے، چاہے وہ ارشد ملک کی ویڈیو ہو، وہ جج جنہوں نے ان میں سے 2 کیسز کا فیصلہ کیا ٹھیک، اور اس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں۔ اچھا طاہر صاحب، بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے، ظاہر ہے کہ مختلف جو سیریز ہیں اس میں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رانا شمیم صاحب پہلے شخص نہیں ہیں، 3 ججز ہیں، ایک مرحوم ارشد ملک ہیں جو شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں، ہاں ان کی ویڈیو بھی ہے، پھر اس کے بعد جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بیان ہے، اور اب رانا شمیم صاحب کا ہے، تو ہم کتنی دیر آنکھیں موندیں گے، کتنی دیر یہ کل اب سر کل جو اس پہ سو موٹو ہوا ہے، بالکل اس کے اوپر اطہر من اللہ صاحب اس پہ ضرور بات کریں گے۔ ایک میں چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد ہم اس پہ بات بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اثر کیا ہوگا آنے والی سیاست کے اوپر، خاص کر کے اب معاملہ جو ہے وہ ان ہاؤس چینج کی طرف اپوزیشن لے کے جا رہی ہے۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ احمد اویس صاحب، آپ سن رہے تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ کہا کہ اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کیسوں کا اثر جو ہے وہ سیاست کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، تو ایک طرح سے حکومت پہ اس وقت دباؤ نہیں ہوگا، اور خاص کر کے اگر یہ کل معاملہ عدالت میں جاتا ہے، اس کے اوپر تفصیلی بات چیت ہوتی ہے، تو یہ سارے کیسز جس کا ذکر کر رہے تھے تارڑ صاحب، یہ سامنے آ سکتے ہیں۔ اویس صاحب، احمد اویس صاحب، ہیلو جی سر۔ جی ہاں جی، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ انفارچونیٹ ہے ایک بہت بڑا کہ ایک ایسا شخص جو 3 دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہو اور اس کے بعد وہ پاکستان ہی کے اداروں کو تباہ کرے اس طریقے سے کہ پہلے ابھی جیسے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ان کا حوالے سے بات کی ہے شوکت صدیقی صاحب کے حوالے سے، تو شوکت صدیقی صاحب نے تو بار میں جا کے تقریر کر دی تھی ایک بڑی لمبی چوڑی، اور پاکستان کے بڑے ایک حساس اداروں کو ادارے کے متعلق انہوں نے منسوب کرتی ایسی باتیں، اور اس کے بعد سے اس کے ریزلٹنٹلی ان کو اپنی سیٹ سے فارغ ہونا پڑا کیونکہ مس کنڈکٹ تھا، ایک گراس مس کنڈکٹ تھا۔ وہ میٹر ابھی پینڈنگ ہے، کیا اس کا کچھ معاملات کے لیے فیصلہ تو ہو چکا اس کے اندر۔ اسی طرح سے دیکھیے اب وہ ایک حساس ادارے سے تھا، اب یہ دوسرا ایشو ہے جو جوڈیشری کے اوپر آ رہا ہے، اور ایک چیف جسٹس پاکستان کے رہ چکے ہیں، اور ایک نہایت اپرائٹ، نہایت ایک کریجس انداز میں انہوں نے اپنا پورا جوڈیشری کا ٹینیور جو ہے رائٹ فرام دا ٹائم کہ وہ ہائی کورٹ کے جج بنے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پہ ریٹائر ہوئے، بڑا اپرائٹ کیریکٹر ہے، اور بڑی انہوں نے کرج کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ قانون کی بالادستی کا ایک پیغام جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک پہنچایا، اور کہیں پر بھی اس میں ان کا جھول نظر نہیں آیا۔ اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک شخص کے کیریکٹر کے اندر اور ان سے یہ بات منسوب کر دینا، اور وہ بات 3 سال تک اس کو صیغہ راز میں رکھنا، اور اس کے بعد جو ہے ایک دم سے اس کو اگل دینا، اور اگلنا بھی اس طریقے سے
کہ وہ ضمیر کو جگانے کے لیے لندن جاتے ہیں یا انگلینڈ جاتے ہیں، اس سے پہلے تو آسانی سے وہ ضمیر جو ہے وہ جاگتا بھی نہیں ہے. تو میں نے جیسے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ جو شخص میں کسی شخص میں اتنی جرت ہو کہ وہ کھڑا ہو کے یہ اوتھ لے لے کہ I will protect and defend the person who has subverted the constitution of Pakistan. تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اچھا طارق صاحب، یہی ان کا بالکل کریکٹر کا خاصہ ہے. بالکل یہ آپ نے اس کا تو ظاہر ہے کہ آپ پہلے بھی یہ بات پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن طارق صاحب جن جج صاحب کا ذکر وہ کر رہے ہیں اس معاملے کے اندر، وہ جج صاحب تو اس وقت بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے. تو یہ ایک اسٹرانگ پوائنٹ نہیں ہے کہ ایک جج کو انہوں نے اندازہ لگائی کہ جی طارق صاحب. دیکھیے میں تو ابھی تک وہ میری نظر سے نہیں ایفیڈیوٹ گزرا، میں تو آج آیا ہوں تو یہ کنٹروورسی سننی ہماری وہ پہلے الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ کی میٹنگ تھی اور لمبی چلی، پھر میں سینٹ سیشن سے ابھی نکلا تھوڑی دیر پہلے آپ کو جوائن کر لیا. دیکھیں یہ چیزیں ہمارے جوڈیشل سسٹم میں یہ خبریں پہلی دفعہ گردش نہیں کر رہی، یہ خبریں پہلے بھی نکلتی رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں سیاسی کیسز کے بارے میں، وہ چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کا کیس ہو یا حکومت برطرف ہونے کا کیس ہو یا وہ یوسف رضا گیلانی کی نااہلی ہو یا وہ میاں نواز شریف کی نااہلی اور پھر ان کی سزا ہو. یہ پولیٹیکل کیسز جس طرح سے ڈیل ہوئے ہیں ہم میں یہ حوصلہ اور ملک قیوم صاحب والا بھی ہے سر، ملک قیوم صاحب والا معاملہ بھی ہے، ملک ریاض صاحب والا معاملہ بحریہ کا جس طرح سے ڈیل ہوا اور جو چیزیں باہر نکلی، صحیح بات ہے. ہمیں میرے خیال میں اس پہ شرمانا نہیں چاہیے. ہاں اس کو فیس کر کے اس کو سیٹل کرنا چاہیے، فیس کرنا انہیں ڈیبیٹ، اور یہ اداروں کی مضبوطی کے لیے باتیں ہیں. تو آپ لوگ اس کو پارلیمان کے اندر لے کے آئیں گے سر، اس کو پارلیمان میں لے کے آئیں گے جیسے خالد صاحب نے آج کہا.